इरहाम ने गाड़ी को अबीर के घर के सामने के रोका और शॉपिंग बैग पीछे से उठाकर ड्रेस पर लगा अमाउंट टैग उतार दिया। बाबा, ये आपने क्यों उतार दिया? वली ने टैग हाथ में पकड़े हुए पूछा। बेटा, इस टैग से हमारे गिफ्ट की अमाउंट शो हो रही है। इरहाम ने वली के हाथ से टैग कार्ड लेकर अमाउंट पर हाथ रखकर उसे दिखाया। तो क्या हुआ बाबा? वली ने मासूमियत से पूछा। आप तो प्यार और खलूस से अपनी फ्रेंड को गिफ्ट दे रहे हो, आपका मकसद शो ऑफ करना तो नहीं है ना? इरहाम ने वली से पूछा। वली ने नाम में सर हिला दिया। तो अगर टैग लगा होगा तो हमारी गिफ्ट की प्राइस शो होगी। आपकी तरह प्यार और खलूस से अगर वो आपको कभी कोई गिफ्ट देना चाहेगी तो वो अमाउंट डिफरेंस की वजह से नहीं दे पाएगी। आप किसी को भी गिफ्ट दो, चाहे वो बहुत कीमती हो या सस्ता सा हो, उसकी कीमत की कोई अहमियत नहीं होती। अहमियत तो बस देने वाले की नीयत और प्यार की होती है। इरहाम ने वली को समझाना चाहा। ओ, मैं समझ गया बाबा, वली ने समझते हुए इरहाम से कहा। इरहाम ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को देखा और दोनों गाड़ी से उतरकर अबीर के घर के सामने खड़े हो गए और इरहाम ने हाथ बढ़ाकर बेल बजा दी। ज़ीशान बीके कंपनी की बिल्डिंग में दाखिल हुआ। आज उसको पूरा एक हफ्ता हो गया था यहाँ काम करते हुए। वो चलता हुआ अपने कैबिन में जाकर बैठ गया और कंप्यूटर ऑन करके अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन पर काम शुरू कर दिया। आज उसने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताना था। कंपनी के चेयरमैन और सीनियर्स को उससे काम करते हुए 2 घंटे हो गए थे। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया, गुड लक, यू आर गोइंग टू बी अमेजिंग। ज़ीशान ने अबीर का मैसेज पढ़ा और मुस्कुराते हुए थैंक्स का रिप्लाई किया। कुछ देर बाद ज़ीशान अपनी चेयर से उठा और टाई की नोट दुरुस्त करता हुआ मीटिंग हॉल की तरफ आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ भरा। उसे थोड़ी सी टेंशन थी क्योंकि बीके कंपनी का चेयरमैन और सब शेयर होल्डर्स वहाँ मौजूद थे। ज़ीशान हॉल में एंटर हुआ और प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देने के लिए आगे बढ़ा। ज़ीशान ने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से दी। उसने हर एक पॉइंट को वाज़ह किया। वो प्रेजेंटेशन देखकर बाहर आ गया क्योंकि उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ या नहीं वो बाद में पता चलना था उसे। इरहाम के बेल बजाते ही ज़मान साहब ने 1 मिनट बाद दरवाज़ा खोल दिया। सर, आप यहाँ? ज़मान साहब ने इरहाम को अपने घर के बाहर खड़े हुए देखकर हैरानगी से पूछा। कुछ यही हाल इरहाम का भी था। ज़मान साहब, ये मिस अबीर का घर है? इरहाम ने वली को देखकर फिर ज़मान साहब से पूछा। जी सर, अबीर मेरी बेटी है। पर आप कैसे जानते हैं? ओह, माफ़ कीजिएगा सर, आप अंदर आइए प्लीज़। ज़मान साहब ने अबीर का बताया। वो इरहाम से अबीर के मुतालिक पूछ रहे थे कि उन्हें एहसास हुआ कि वो बाहर धूप में खड़े हैं। तभी उन्हें अंदर बुला लिया और ले जाकर ड्राइंग रूम में बैठा दिया। इरहाम ने बैठते ही वली, उस्मान और अबीर की दोस्ती का बताया, जिसे सुनकर ज़मान साहब ने मुस्कुराने लगे। अंकल, वली ने ज़मान साहब को पुकारा, लेकिन अंकल कहने से इरहाम को लगा जैसे अबीर ने उससे आवाज़ दी हो। वो सर झटक कर रह गया। अबीर आपी और उस्मान भाई कहाँ हैं? वली ने इधर उधर देखने के बाद आखिरकार ज़मान साहब से पूछ ही लिया उनका। बेटा, वो तो शॉपिंग करने गए हैं। ज़मान साहब ने मुस्कुराते हुए वली को जवाब दिया। वली का तो मुंह ही लटक गया था। थोड़ी देर बैठने के बाद इरहाम ने गिफ्ट ज़मान साहब को पकड़ा दिया। ज़मान साहब ने बहुत कहा कि कुछ खा पी कर जाए, लेकिन वो दोनों घर वापस चले गए। अबीर वाले इरहाम और वली के जाने के 20 मिनट बाद घर पहुँचे। अम्मी, वैसे वो ड्रेस था कितना प्यारा, अबीर ने अपनी माँ से कहा। उन्हें एक वेडिंग ड्रेस बहुत पसंद आया था, लेकिन वो बहुत महंगा होने की वजह से उन्होंने नहीं लिया था, क्योंकि इतने में अबीर की और बहुत सी चीज़ें आ जानी थी। तुमने क्या लिया है उस्मान? मुझे दिखाओ तो सही। अबीर ने खामोश बैठे उस्मान से कहा। ये गिफ्ट ये आपकी शादी वाले दिन ही दूंगा आपको, बल्कि आपकी दूल्हा को दूंगा।
عثمان نے ہنستے ہوئے اپنا لایا ہوا گفٹ چھپا دیا۔ گفٹ سے یاد آیا ابیر، وہ ولی آیا تھا ارحاب سر کے ساتھ، تمہارے لیے گفٹ لایا تھا، وہ ڈرائنگ روم میں پڑا ہے گفٹ بیٹا۔ زمان صاحب نے گفٹ لفظ سنا تو گفٹ کا یاد آ گیا، انہوں نے بتایا میں لاتا ہوں۔ عثمان کھڑے ہو کر بولا اور گفٹ اٹھانے چلا گیا۔ وہ میرے باس کا بیٹا ہے، زمان صاحب نے فکراً کہا۔ ہوگا ابو، پر ہمارا تو دوست ہے وہ، ابیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ عثمان نے گفٹ ابیر کے سامنے بیڈ پر رکھ دیا۔ ابیر نے جیسے ہی گفٹ کھولا اور ڈریس نکالا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہی حال باقی سب کا تھا۔ یہ تو اتنا خوبصورت ہے، ابیر ڈریس اوپن کرتے ہی بولی، مہنگا بھی لگ رہا ہے۔ عثمان نے ابیر کے ہاتھ سے دوپٹہ پکڑتے ہوئے کہا، آپی آپ کو بازار میں وہ لہنگا پسند آ گیا تھا جو تھوڑا سا مہنگا تھا، اور دیکھیں اللہ نے آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ اچھے والا بھیج دیا ہے۔ عثمان نے ابیر کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، تم صحیح کہہ رہے ہو عثمان، لیکن میں یہ نہیں لے سکتی۔ لیکن کیوں آپی؟ عثمان نے حیرانگی سے پوچھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تو اس کی بہن ضد کر رہی تھی اس لہنگے کی۔ عثمان، میں وہ لینا چاہتی تھی لیکن اپنے ابو کے پیسوں سے، میں اتنا مہنگا ڈریس کیوں لوں، وہ بھی کسی انجان شخص سے؟ ولی سے پیار اپنی جگہ، وہ بہت پیارا ہے، میں اس سے پیار کرتی ہوں، ان چند دنوں میں وہ ہم دونوں کو پیارا لگا ہے، لیکن اتنا مہنگا گفٹ نہیں رکھ سکتی، اور میں کس حق سے رکھوں؟ ابیر نے عثمان کو کہتے ہی موبائل اٹھا لیا اور ولی کا نمبر ڈائل کیا۔ ولی اور ارحاب گھر پہنچے اور ہال میں لگی LED کے سامنے بیٹھ کر نیوزی لینڈ ورسز آسٹریلیا کا کرکٹ میچ دیکھنے لگے۔ ولی کے فون پر ابیر نے کال کی، دوسری بیل پر ولی نے کال اٹھا لی۔ ہیلو ولی، بنا نمبر دیکھے موبائل کون سے لگایا؟ ولی، یہ آپ نے اتنا ایکسپینسو گفٹ کیوں دیا؟ سوری، میں یہ گفٹ نہیں لے سکتی۔ ابیر نے ایک ہی سانس میں ولی سے کال پک کرتے ہوتے ہی کہا، میں نے بہت پیار سے آپ کے لیے لیا تھا، مجھے لگا تھا کہ آپ کو پسند آئے گا، لیکن اگر آپ نے نہیں پہننا تو ٹھیک ہے، مت پہنیے، پھینک دے باہر۔ ولی نے ابیر کی بات سنی تو اسے دکھ ہوا، وہ اتنے پیار سے لے کر گیا تھا، اس نے روتے ہوئے ابیر سے کہہ دیا اور فون کال کٹ کر کے میز پر رکھ دیا۔ ولی، اتنی بدتمیزی سے آپ نے کس سے بات کی ہے بیٹا؟ اور آپ رو کیوں رہے ہو؟ ارحاب کو شک ہوا تھا، لیکن پھر بھی ولی سے تھوڑا سخت لہجے میں پوچھا، آئی ایم سو سوری ولی، اوکے پکا پرومس، میں اپنی برات پر تمہارا بھیجا ڈریس پہنوں گی۔ ابیر نے ولی کو ٹیکسٹ کر دیا۔ ولی کے رونے کی وجہ سے اسے ماں باپ سے ڈانٹ پڑی تھی اور عثمان تو ابیر سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ ولی نے میسج اوپن کیا اور مسکراتے ہوئے اٹس اوکے ٹائپ کر دیا اور آنکھیں صاف کر کے ارحاب کی طرف متوجہ ہوا۔ اوہو بابا، کچھ نہیں ہوا، یہ تھوڑا بہت ڈرامہ تو چلتا ہے، ولی مسکراتے ہوئے ارحاب کو کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ ارحاب منہ کھولے اپنے ڈرامے باز بیٹے کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ بابا جلدی سے ریڈی کر دے، آج سویٹی کی مہندی ہے۔ ولی بھاگتا ہوا ارحاب کے کمرے میں گیا اور اسے کہا، کوئی اور خوش ہو یا نہ ہو ولی، پر میں بہت خوش ہوں تمہارے اس سویٹی کی شادی سے، میری جان چھوٹے گی کل۔ تم نے مجھے مسلسل ایک ہفتے سے تنگ کیا ہوا ہے، میں آفس کا کام نہیں کر پا رہا اور نہ ہی کوئی میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہوں۔ ارحاب نے ولی کو اتنا اچھلتے دیکھ کر سکھ کا سانس لیتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا، کیونکہ 2 دن پہلے ابیر کی مائیوں پر ولی نے ارحاب کو بہت تنگ کیا تھا، بلکہ جب سے یہ سب شروع ہوا تھا تب سے ہی تنگ کر رہا تھا۔ بابا آپ باتیں بہت کرتے ہیں، جلدی سے تیار کر دیں، رحیم چاچا باہر انتظار کر رہے ہیں میرا، ولی نے ارحاب کو اتنا بولتے دیکھ کر کہا۔ ارحاب نے ولی کو آنکھیں دکھائی اور پھر اس کے بال بنائے۔ ولی نے براؤن کرتا اور وائٹ شلوار پہنی تھی۔ ارحاب نے جیسے ہی ولی کے بالوں پر جیل لگا کر سیٹ کیے، وہ بھاگتا ہوا باہر چلا گیا کہ اسے جانا ہے۔ دادو بھی گاڑی میں بیٹھ گئی اور رحیم گل نے گاڑی
ابیر کے گھر کی طرف دھرا دی۔ ذیشان سفید کرتا شلوار پہنے بھری ہوئی شیف میں اپنے گھر کی چھت پر بنے اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ ذیشان کے دوست اور خاندان کے لڑکے پنجابی بھنگڑا ڈال رہے تھے اور باقی سب باری باری مہندی لگا رہے تھے۔ ذیشان کی ماں منہ بنائے بیٹھی تھی کیونکہ ذیشان نے زمان صاحب کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ اسے جہیز نہیں چاہیے، وہ بس ابیر سے پیار کرتا ہے، اسے جہیز کی لالچ نہیں ہے۔ تب سے ذیشان کی ماں اس سے ناراض تھی۔ ابیر سبز رنگ کے شرارہ اور پیلے رنگ کے شارٹ سے فراک پہنے ہوئے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ولی اور عثمان کمرے میں داخل ہوئے۔ آپی بہت پیاری لگ رہی ہو آپ، عثمان نے ابیر کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سویٹی تو ہے ہی پیاری، ولی ابیر کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں چھوٹے چوہے، تم بہت شرارتی ہو، ابیر نے ولی کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ابیر کی دوست رمشا اور ابیر کی کزنس آ گئی اسے باہر لے جانے کے لیے۔ ابیر کو رمشا اور اس کی کزنس نے لا کر اسٹیج میں بٹھا دیا اور مہندی کی رسم شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے دادو نے جا کر ابیر کے ہاتھ پر مہندی لگائی کیونکہ یہ ابیر کے والد کا حکم تھا کہ سب سے پہلے انہیں بھیجنا۔ پھر اس کے والدین اور رشتہ داروں نے رسمیں نبھائی۔ جب سب لگا کر فارغ ہو گئے تو عثمان نے ولی کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں ابیر کو مہندی لگانے کے لیے اسٹیج پر گئے۔ مٹھائی مت کھلانا پلیز، میرا دل گھبرا رہا ہے میٹھا کھا کھا کر، ابیر نے ان کے بیٹھتے ہی دونوں سے کہا۔ ابیر کو مہندی لگا کر پھر دونوں نے شرارت سے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ولی نے گلاب جامن اٹھایا اور عثمان نے چمچم، اور پھر دونوں نے ابیر کے منہ کی طرف بڑھایا۔ ابیر کو دونوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کہا بھی تھا مٹھائی کھانے کے لیے، اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ ولی نے ہاتھ کا رخ عثمان کی طرف کیا اور عثمان نے ولی کی طرف۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ سے لڈو کھا گئے تھے۔ ان کی اس حرکت پر سب ہنسنے لگ گئے تھے۔ ابیر نے تو سکھ کا سانس لیا تھا اور ہنسنے لگ گئی تھی۔ ابرار الحق کا گانا نچ پجامن شروع ہوا تو عثمان اپنے کزنوں کے ساتھ بھنگڑا ڈالنے لگ گیا تھا۔ ولی نے رحیم گل اور دادو سے کہا کہ اسے بھی بھنگڑا ڈالنا ہے۔ دونوں نے بہت منع کیا لیکن وہ سنے بغیر اندر گھس گیا۔ وہ ابھی بھنگڑے میں شامل ہوا ہی تھا کہ کسی کی سائٹ لگی اور وہ نیچے گر گیا۔ وہ گر کر اٹھنے لگا تھا کہ اچانک اس کے چھوٹے سے ہاتھ پر کسی کھیری پہنے ہوئے شخص کا پاؤں آ گیا تھا اور ولی نے درد سے چیخ مار دی تھی۔ ولی کی چیخ گھر کے پورے صحن میں گونجی۔ عثمان نے جیسے ہی نیچے دیکھا تو ولی بیٹھا رو رہا تھا۔ ولی کیا ہوا؟ عثمان اس کے پاس نیچے بیٹھ کر پریشان سا ہو کر بولا۔ بابا جانی، ولی نے روتے ہوئے اپنے بابا کو پکارا اور اپنا ہاتھ عثمان کو دکھایا۔ عثمان نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے میں لے کر جانے لگا۔ دادو اور رحیم گل عثمان کے پیچھے گئے۔ سب لوگ ایک دم سے خاموش ہو گئے تھے۔ ابیر سب کچھ بھولے ولی کے پاس بھاگی اور عثمان کو سائڈ پہ کر کے ولی کا ہاتھ دیکھنے لگی۔ مجھے درد ہو رہی ہے، ولی نے ابیر کو روتے ہوئے بتایا۔ میری جان، سو سوری، ہمیں دھیان رکھنا چاہیے تھا آپ کا، ابیر نے ولی کے ہاتھ پر کس کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ولی میرا بچہ، ٹھیک ہو آپ؟ دادو نے پریشان سی ہو کر ولی سے پوچھا۔ ان کی خود کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ دادو مجھے درد ہو رہا ہے، ولی نے روتے ہوئے کہا۔ ابیر باجی سائڈ پر ہو جائیں، ہمیں گھر جانا ہوگا۔ رحیم گل نے ولی کو اٹھانے کی غرض سے ابیر کو سائڈ ہونے کو کہا تاکہ وہ اسے اٹھا سکے۔ ابیر جلدی سے ایک طرف ہو گئی۔ رحیم گل نے روتے ہوئے ولی کو اٹھایا اور دادو کو ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھا۔ ابیر کے والد بھی پریشان سے ہو کر انہیں باہر تک چھوڑنے گئے۔ ارحاب کھانا کھا کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ولی اور دادو کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی کی آواز سے وہ سمجھ گیا کہ دونوں آ گئے۔ رحیم گل جب روتے ہوئے ولی کو گھر میں لایا تو ارحاب جلدی سے کھڑا ہو کر ولی کی طرف بڑھا۔ دادو بھی گھر میں داخل ہو گئی تھی
کیا ہوا ہے اسے؟ کیوں رو رہا ہے یہ؟ ارحاب نے رحیم گل سے ولی کو پکڑتے ہوئے پریشان سے ہو کر پوچھا۔ رحیم گل نے ساری بات ارحاب کو بتا دی تھی۔ بابا جانی، درد ہو رہی ہے بہت۔ ولی نے غصے سے کھڑے ارحاب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی بابا کی جان، میں ابھی کچھ لگا دیتا ہوں، ارحاب نے ولی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ دادو، کھانا کھایا آپ نے؟ ارحاب نے پریشان سی بیٹھی ہوئی دادو سے پوچھا۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ سو جائیں، میں ولی کو سلا دوں گا، ارحاب نے کہتے ساتھ ہی اپنے کمرے کی طرف رخ کیا۔ دادو بھی دھیمے دھیمے چلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رحیم گل ایک لمبا سانس خارج کر کے باہر چلا گیا۔ ارحاب نے ولی کے ہاتھ میں کریم لگا دی اور ایک پین کلر دے دیا۔ آدھے گھنٹے بعد ولی سو گیا۔ ارحاب کمرے سے باہر جانے لگا تھا کہ ولی کے فون پر کال آئی۔ ارحاب نے فون دیکھا تو اس میں مما کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ارحاب نے سوئے ہوئے ولی کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر کال اٹھا لی۔ ہیلو ولی، کیسے ہو آپ؟ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ عبیر نے کال پک ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ ولی سو رہا ہے، میں نے اسے پین کلر دی ہے۔ ارحاب نے عبیر کو پریشان سا محسوس کر کے تمیز سے جواب دیا۔ او صحیح ہے، بس ولی کا ہی پوچھنا تھا۔ او صحیح ہے، بس ولی کا ہی پوچھنا تھا، وہ بہت رو رہا تھا صبح، بات کر لوں گی، چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ عبیر نے سکا سانس لیا کہ وہ سو گیا اور جلدی سے کال کاٹ دی۔ ارحاب نے موبائل کانوں سے ہٹا کر ایک نظر دیکھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ولی کے پاس لیٹ کر لائٹس آف کر دی۔